सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में इंग्लैंड से हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे और खुदा के फजल से ठीक होंगे, और उम्मीद है कि आपके घर पर खुदावंद का फजल और खुदा की मोहब्बत अपना असर दिखा रही होगी। और जैसा कि हम खुदा के कलाम में से बातें सीख रहे हैं, वो हमारी तरक्की का सबब बन रहा है। ये मेरा ईमान है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर खुदा की दी हुई उन सांसों के सबब से मैं आपके सामने खुदा के ज़िंदा कलाम को लेके बैठा हूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अमाल की किताब का सरसरी जायज़ा ले रहे हैं। जी हाँ, ये कोई डीप स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे स्किप करनी पड़ रही हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर लाजमी मुझे रुकना पड़ता है। तो इसीलिए ये मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई तशनगी हो, अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे डाल सकते हो, और आप भी मेरे साथ बाइबल लेकर बैठा करें और बाइबल में से ही उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि मेरे अल्फाज ना हो, मेरा इल्म ना हो, बल्कि पाक रूह आपसे कलाम करे और पाक रूह के ज़रिए से आप सीखते चले जाएं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और उस जिंदा ज़िंदगी देने वाले हमारे खालिक के हुजूर झुकते हैं, जो दिलों और गुर्दों को जानता और आपके और मेरे हालात से वाकिफ़ है, और आज वो आपसे और मुझसे कलाम करने जा रहा है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। ज़िंदगी के मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। वापसमानी तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आए हैं और ईमान रखते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। और जितने लोग इस वक्त टेलीविज़न के सामने या अपने छोटी स्क्रीन्स के सामने हैं, लैपटॉप्स के सामने हैं, कंप्यूटर्स के सामने हैं, खुदावंद हर एक को मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ कि खुदावंद तेरे पाक रूह की वो बरकत आज हम सब पर नाजिल हो, जिससे खुदावंद हमें विजडम मिले, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिले, और जिससे हम तेरे प्यार में तरक्की कर सकें। जी हाँ खुदावंद, तेरे प्यार के बगैर, तेरी विजडम के बगैर, तेरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम ना तेरे कलाम को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। सो पाक रूह हमारा हादी और रहनुमा हो, और आज के इस कलाम पर अपनी बरकत ठहरा। आप पाक रूह हमें छू, हमारी मदद कर, अपने बच्चों की मदद कर, मेरी मदद कर, मेरे होंठों को छू ताकि ये पाक हो जाए, मेरे दिल को छू ताकि खुदावंद तेरी हुजूरी में मैं बात कर सकूं, और खुदावंदा वही बातें कह सकूं जो खुदावंद तू चाहता है। मेरे जहन को अपने काबू में रखना और मेरे जहन को बिखरने से बचाना, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम में से, जैसा कि हम सीख रहे हैं अमाल 10 बाब, और उसमें से हमने करनीलियस जी कैसरिया का जो फौजी कप्तान था उसके बारे में सीखा, और उसकी रोया के बारे में सीखा, और फिर जो दूसरा है उसका हिस्सा वो हमने ये सीखा, जो मुकद्दस पतरस की रोया थी उसके बारे में हमने सीखा। सो अजीज़ों,
ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہوئے آج پطرس کی رویا پر اور زیادہ اچھی طرح سے غور کریں گے، تاکہ جو ہماری آج کی بات چیت ہے اس میں ہم اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ کے آگے بڑھ سکیں۔ جی ہاں عزیزو، اب رویا دیکھنے کے بعد اعمال 10 باب کی 15 آیت سے جب جب 3 بار خدا نے اسے کہا کہ جسے میں نے حلال قرار دیا تو اسے حرام نہ ٹھہرا، تو پطرس جو ہے وہ حیران ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب پطرس کہ یہ رویا جو اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں کہ پطرس جب اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو 2 آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر تلاش کر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے۔ عزیزو، ہم اسی آیت سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ جو واقعات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو لفظ حیران استعمال ہوا ہے خدا کے کلام میں، وہ اصل میں جو یونانی زبان کا لفظ ڈایا پوریو ہے، ڈایا پوریو، DIAPOREO، ڈایا پوریو، اور اس میں سے ترجمہ کیا گیا ہے حیران ہو رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جب انسان کی ذہنی سوچ اس قدر پر الجھ جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس طرح کی حالت میں پطرس جو ہے وہ پہنچ گیا ہوا تھا، اور اس کے دل میں جو سوال تھا کہ کیوں خدا نے مجھے ناپاک جاندار یا جانوروں کو کھانے کا حکم دیا، اور پھر اسے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ یہ ناپاک یا حرام چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے ہی اتری اور آسمان پر ہی چلی گئیں، تو پھر دنیا میں وہ چیزیں ناپاک کیوں ہیں، دنیا میں وہ چیزیں حرام کیوں ہیں؟ عزیزو، یہ تمام جاندار اور اس پر جو چیزیں تھیں، رینگنے والے جاندار اور جانور، وہ سب یہ سب خدا باپ کی ہی تخلیق کردہ ہے۔ غور کیجئے گا بات پر، وہ خدا باپ کی ہی مخلوق ہیں، اور خدا نے ان سب جانوروں کو، ان سارے رینگنے والے جانداروں کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، مگر ان کا زمین پر رہن سہن ایسا تھا کہ ان کے گوشت کے استعمال سے ایسی بیماریاں لگتی ہیں جو جان لیوا ثابت ہوئی، جیسے فوڈ پوائزننگ اور ہیپیٹائٹس جو چوہوں کے سبب سے، اور وبائیں جو سور کی سبب سے پھیلتی ہیں اور خرگوش کے سبب سے پھیلتی ہیں۔ ورنہ خدا باپ نے جب گوشت کھانے کا حکم دیا، جی ہاں، نوح کے طوفان کے بعد جب زمین پر سبزہ ختم ہو گیا تھا پانی کے نیچے رہنے کے سبب سے، تو خدا نے پہلی دفعہ انسان کو گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے انسان کے لیے جو حکم تھا، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کے مطابق جو حکم تھا کہ تم ہر بیج دار سبزی اور پھل تمہارے کھانے کو ہوگا، لیکن ہم دیکھیں پیدائش 9 باب کی اور اس کی 3 آیت جب ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں اس
جو نوح کے زمانے کا جو طوفان تھا، طوفان کے بعد جب ہمیں نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے انہیں گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اب یہاں کیا لکھا ہے یہ غور سے دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں انسان حرام کھاتا ہے اور کیوں ایسی چیزیں کھا رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 3 آیت میں، بلکہ اگر میں دوسری آیت بھی پڑھوں تو آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اور زمین کے کل جاندار اور ہوا کے پرندوں اور تمام دہشت اور پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ 3 آیت، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ پابندی نہیں ہے کسی چیز پہ، ہر چلتا پھرتا جاندار، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔ سو عزیزو، یہ تو پیدائش کے بعد، دنیا کو خلق کرنے کے بعد جب نوح کے طوفان کا وقت تھا، اور طوفان کے بعد خدا نے ہر چیز کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اس کا گوشت استعمال کرتے کرتے ان چیزوں کا دیکھنے میں یہ آیا اور مشاہدے سے پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ سو خدا نے جب ان جانداروں کو جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن رہے تھے اور جن کے کھانے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا تھا، خدا باپ نے موسیٰ کو جب اپنے قوانین یعنی شریعت دی تو ان تمام اقسام کے جانوروں کے کھانے سے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ خلق خدا ان کا گوشت کھا کر ہلاک نہ ہو۔ مگر آئیے مقدس پطرس کی حیرانگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب مقدس پطرس ان باتوں سے کنفیوژن کا شکار تھا تو کرنیلیس کے بھیجے ہوئے لوگ جو تھے گھر کے دروازے پر آ پہنچے، اور روح القدس نے اسی وقت جب وہ دروازے پر پوچھ رہے تھے چھت پر پطرس سے کلام کیا۔ جی ہاں، 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب پطرس اس رویا کے بارے میں سوچ رہا تھا تو روح القدس نے اس سے کہا، دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ سو عزیزو، خداوند فرماتا ہے، خداوند کا پاک روح نے پطرس سے کہا کہ نیچے جو 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بغیر گھبرائے ان کے ساتھ ہو جا۔ کیوں یہ الفاظ استعمال کیے گئے؟ کیونکہ یروشلم میں جو رومی فوجی تھے ان کے ساتھ پطرس کا کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا، وہ اسے قید کرنے میں اور اسے مارنے تک کے پہنچ گئے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن خدا نے ان سے انہیں جس طرح رہائی دی، ہم وہ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے کیسے پطرس کو ان سے رہائی دی۔ اور یہاں جو کرنیلیس نے لوگ بھیجے تھے ان میں سے لکھا ہے کہ جو 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ سپاہی کو۔ تو اب ان 3 لوگوں میں سپاہی بھی شامل ہے جو رومی فوج کا سپاہی ہے، اور پطرس کو خدا حکم فرما رہا ہے، پاک روح حکم فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے۔ اب پطرس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہودی ہیں یا غیر یہودی ہیں، لیکن خداوند کے روح نے اسے یہ فرمایا کہ جا ان کے ساتھ ہو لے۔
عزیزو، خدا کے پاک روح کا کلام کرنے اور کلام کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو، یعنی جن کے لیے اس نے کام کرنا ہے اس سے بھی بات کرتا ہے، اور جن سے خدا نے ان کے لیے کام لینا ہے ان سے بھی بات کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اور خدا کا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگ دنیا میں بغیر بلاہٹ کے کلام ہاتھ میں لیے باہر نکل آئے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیا ہے جنہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں کلام سنانا چاہتا ہوں، مجھے اس کی انٹرپریٹیشن آ گئی ہے۔ لیکن عزیزو، یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے چناؤ کے بغیر جو بھی کلام کیا جاتا ہے وہ بے اثر رہتا ہے۔ اسی لیے جب خدا چناؤ کرتا ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے، اور جن کے پاس اس نے آپ کو لے کے جانا ہے ان سے بھی بات کرتا ہے خدا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ یہاں تو کرنیلیس کو سے خدا نے بات کی اور پطرس سے بات کی، اور پھر پطرس کو تیار کیا کہ وہ اس کے گھر جا سکے۔ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ساؤل جب دمشق سے واپس آ رہا تھا، دمشق کی طرف آ رہا تھا، تو راہ میں جب یسوع کا جلال اس نے دیکھا تو اس جلال کو دیکھنے کے سبب سے اس کی آنکھیں کیا ہو گئی تھی؟ شاباش، اندھی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ 3 دن سے روزہ رکھا اور دعا کی اس کے بارے میں۔ اور اعمال کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 10 سے 20 آیت میں ہمیں اس کا حوالہ مل جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے حننیہ نام ایک شخص سے کلام کیا، اور حننیہ سے اس نے کہا کہ ساؤل دمشق کی راہ میں یسوع کے پاک ادھر جو آیا تھا وہ رویا میں دیکھ رہا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ میں آپ کے سامنے اسے پڑھتا ہوں۔ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ۔ اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اسے کہا اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسیسی پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن روحانی آنکھوں سے خدا نے اسے دکھایا کہ کون آ رہا ہے۔ ساؤل کو خدا نے تیار کیا کہ حننیہ اس کی شفا کے لیے آ رہا ہے، اور ادھر دوسری طرف حننیہ جو ہے کو خداوند نے فرمایا کہ تو جا، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے یہ دیکھا ہے۔ تو خدا نے دونوں کو تیار کیا۔ حننیہ کو کہا کہ تو جا اور اس پہ ہاتھ رکھ، اور ساؤل کو کہا کہ حننیہ آئے گا اور تجھ پہ ہاتھ رکھے گا تو تو بینا ہو جائے گا۔ سو یہ ہے خدا کا کام کرنے کا طریقہ جب وہ اپنے کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جب وہ لوگوں تک آپ کا میسج، اپنا میسج آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے۔ خدا خود انٹروین کر کے آپ کو استعمال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ سو عزیزو، جب ساؤل تیار تھا اپنے اندر حننیہ کو ریسیو کرنے کے لیے، تو حننیہ جب وہ وہاں گیا تو اس کے الفاظ بڑے ہی خوبصورت تھے۔ اس نے اس گھر میں داخل 17ویں آیت میں لکھا ہے، جی ہاں، اعمال 9 باب اور اس کی 17ویں آیت، پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے
کہ तू बीनाई पाए और रूल कुदस से भर जाए। वो खुदा का पैगाम लेकर वहां पहुंच गया और लिखा है कि और 18वीं आयत में, और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया, देखने लग गया। ये है खुदावंद का काम। और 19वीं आयत में लिखा है, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई, क्योंकि 3 दिन से वो रोजे और दुआ में था। सो खुदा हमेशा उन लोगों को जिनके पास आपको उसने भेजना है उन्हें तैयार करेगा, और खुदा आपको ये बताएगा कि तुमने इस जरिए से वहां पहुंचना है। सो यहां क्या हुआ है? 3 बातें हुई हैं करनीलियस और पतरस के हवाले से। पहली बात जो वहां हुई है, खुदा ने रोया में करनीलियस से बात की। और कब बात की? जब वो दुआ कर रहा था। ठीक है, जब वो दुआ कर रहा था। दूसरी बात, खुदा ने पतरस से रोया में बात की, और वो भी उस वक्त जब वो दुआ कर रहा था। और तीसरी बात, पतरस को बिल्कुल वाज़े पैगाम दिया कि उसे क्या करना है। उसे ये नहीं कहा कि जाके उन लोगों से पूछ और जाके ऐसे ऐसे कुछ, उसके दिल में किसी किस्म का डाउट रखे बगैर, किसी किस्म का शक रखे बगैर उसे सीधा हुक्म दिया कि 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। सो अजीजो, खुदा जो है हमें याद दिलाता है इस वक्त कि ये रूह कुदस का मकसद जो है वो ये है कि पतरस करनीलियस के पास जाए और खुशखबरी के पैगाम को वहां तबलीग करे, वहां उसको बताए, ताकि बनी नौ इंसान बचाए जा सके। जी हाँ, मैं यहां बनी नौ इंसान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सब कौमों की बात है, क्योंकि पतरस अब तक, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, वो यही सोच रहा था कि सिर्फ यहूदियों के लिए निजात का काम हुआ है, सिर्फ यहूदियों को यीशु बचाने के लिए आया था। लेकिन यीशु का हुक्म आज़म जो था, जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं, वो सब कौमों को खुशखबरी देने के लिए थी। और इसके हवाला जात हम देख चुके हैं। मैंने बहुत सारे हवाला जात दिए थे, लेकिन 1-2 हवाले और देना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे कि अनाजील और उसके बाद रसूलों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, मेरे साथ देखिए रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। रोमियो का खत पहला बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमानदार लेने वाले के वास्ते है। किनके लिए है इंजील का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम? किनके लिए? हर एक जो उस पर ईमान लाने वाले हैं, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इंजील का पैगाम खुदा की कुदरत है। किन के लिए? हर एक के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी। यूनानी से मुराद गैर अक़वाम के जो लोग हैं। और रोमियो 10 बाब की 9 से 17 आयत भी आप ज़रूर जब आपको वक्त मिले घर में पढ़िएगा, नोट कर लीजिए। रोमियो का खत 10 बाब 9 से 17 आयत, वहाँ भी आपको इसकी और ज़्यादा तफसील मिल जाएगी। और लेकिन फिर भी 17वीं आयत जो है उसमें वो मैं आपके सामने पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ इस तरह से लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी हाँ अजीजों, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और फिर थोड़ा वक्त निकाल कर, अगर आपके पास वक्त हो तो, पहला करंथियों और उसका 1 बाब में से
17 سے لے کے 24 آیت بھی ضرور پڑھ لیجیے گا، اور اس میں بھی آپ کو صاف طور پر خوشخبری کی اہمیت کا اور خدا کے کلام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ 17ویں آیت وہاں بھی یہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کرنتھس کے کلیسیا کو، وہ فرماتے ہیں یہاں، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو. جی ہاں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چاہے ایک شخص نے 5 بار بھی بپتسمہ لیا ہو، پھر جب وہ ہماری کلیسیا میں شامل ہو تو ہم اسے پھر بپتسمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پولس رسول اس قضیے کو مٹانا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا تھا، کوئی اپلوس کا کہتا تھا. لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے، جنہیں خدا نے چنا ہے اور آگے بھیجا ہے، وہ بپتسمے دینے کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے نمبر نہ بنائیں، اسٹیٹسٹکس نہ بنائیں، کیونکہ اسٹیٹسٹکس کتاب حیات میں لکھی جا رہی ہیں. دنیا کی اسٹیٹسٹک کام نہیں آنے والی. تو یہاں کیا خدا کے بندہ نے لکھا کہ میں خوشخبری سنانے کو خدا نے مجھے بھیجا ہے. اور پھر اس کی جو 24ویں آیت ہے وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، یا ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. جی ہاں عزیزو، مسیح ہی سب کچھ ہے، وہی خدا کی قدرت ہے، وہی خدا کی حکمت ہے. عزیزو، روح القدس خوشخبری کے اس پیغام کو، یعنی مسیح کے پیغام کو اپنے لوگوں کے ذریعے گھر گھر پہنچاتا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے. جیسا آج آپ مجھ سے ہزاروں میل دور، سینکڑوں میل دور اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کلام کے ذریعے خداوند کی خوشخبری کے پیغام کو سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پہلی بار اس خوشخبری کے پیغام کو سن رہا ہو، مگر اس کو سننے لینے کے بعد اس پر قائم رہنا آپ کا کام ہے، اس پر ایمان لانا آپ کا کام ہے. یہ کام سنانے والے کا نہیں. جی ہاں، 1 کرنتھیوں 15 باب پہلی اور دوسری آیت اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 1 کرنتھیوں 15 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. اب اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں، جی ہاں اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جیسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے ہم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو پہلے دے چکا ہوں، کیا وہ خوشخبری دے چکا ہوں، وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اس خوشخبری کو یاد رکھنا، اپنے دل میں زندہ رکھنا، اپنے دل کو جگائے رکھنا، یہ ضروری ہے. اور وہ خوشخبری مسیح کی صلیبی موت ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور آسمان پر جانا، اور اب ایک عادل اور منصف کی صورت میں یسوع کا واپس آنا ہے، اور جو جلد ہونے والا ہے. جی ہاں عزیزو، یہی خوشخبری ہے. عزیزو، آج ہم خوشخبری کی منادی کے لیے ان گھروں کو چنتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اپنے ساتھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس خدمت میں ملوث ہیں، خدمت کے کام میں آگے ہیں. ہم ان گھروں کو چنتے ہیں جہاں سے زیادہ کلیسیا کو، چرچ کو فائدہ دنیاوی طور پر مل رہا ہو. فائنینشلی سپورٹ کرنے والے لوگ، خیرات کرنے والے لوگ، گھروں میں مسیحی مقدس محفلیں سجانے والے لوگ. ہمارا حال بھی پطرس رسول کی طرح ہے، جب تک کہ
خدا باپ نے کہ خدا باپ نے اس سے کلام نہیں کیا تھا۔ جی ہاں عزیزو، جب تک خدا باپ نے پطرس رسول سے کلام نہیں کیا تھا اس کی حالت بھی ہمارے ہی جیسوں کی تھی۔ اس کا ملنا جلنا یہودیوں کے ساتھ ہی تھا اور ان لوگوں کے ساتھ تھا جو اس خدمت کو سپورٹ کر سکتے تھے یا کرتے تھے۔ باقی لوگوں سے بھی وہ خدا کے کلام کے حوالے سے ملتا ہوگا ضرور۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہم گندی اور بری شہرت رکھنے والوں کے پاس اس خوشخبری کے پیغام کو لے جانے سے شرماتے ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم زانیوں اور طوائفوں یعنی پروسٹیٹیوٹس کے علاقے میں جانا، ان کے قریب جانا بڑی ہی شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ ہم جسم فروشی کرنے والوں، شرابیوں، بدکاروں سے نہ صرف دور رکھتے ہیں بلکہ اگر کوئی خدا کا خادم ان لوگوں میں خوشخبری کے کام کو کرنے کی کوشش کرے تو نہ صرف ان پر شک کرتے ہیں بلکہ الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتے، بالکل نہیں چوکتے ان پر الزام لگانے سے۔ اور خوشخبری کے اس کلام کی خدمت میں خادموں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی راہ میں، ان کی زندگی میں الزامات کی صورت میں روڑے اٹکاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں انہیں، اور ان کے لیے طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ عزیزو، مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا۔ اس کی خوشخبری کا پیغام تمام قوموں کے پچھڑے ہوئے اور جو غریب لوگ تھے، جو ایسے لوگ تھے جو گناہ کی حالت میں دھسے ہوئے تھے، ان کے لیے اس کا پیغام تھا۔ اس کا پیغام زکائی کے لیے تھا، اس کا پیغام اس بہن کے لیے تھا جس نے اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوئے اور اپنی بالوں سے اس کو پونچھا۔ اور مذہبی لیڈر وہاں کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جان لیتا کہ جو اسے چھو رہی ہے وہ کیسی عورت ہے۔ میرے عزیزو، یسوع گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، ایسے لوگوں کے لیے آیا تھا جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ گناہ گاروں کو نجات دینے آیا تھا۔ اور پولس رسول کی طرح میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو کہ پہلا تیموتھیوس اور اس کے 1:15 میں پولس رسول نے کہا، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ جی ہاں عزیزو، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ کن کو وہ نجات دینے کے لیے آیا؟ گناہ گاروں کے۔ اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں اس غیر قوموں میں سے تھا، میرے ماں باپ ان غیر قوموں میں سے تھے جو یسوع کو نہیں جانتے تھے۔ سو عزیزو، آج آپ کے سامنے میں اس بات کو گواہی کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے مجھے غیر قوموں میں سے، ایسے لوگوں میں سے چنا جو شیطان کو اور شریر کے بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے۔ میں ان خادموں سے بھی خدا کے پاک روح کے مطابق اور اسی کے وسیلے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو نہ چھپائیں، اسے محدود نہ کریں، بلکہ ہر قوم اور ہر قبیلہ تک پہنچیں اور اس خوشخبری کے
پیغام کو ہر ایک تک پہنچائے، کیونکہ مقدس پطرس سے بات چیت کر کے خدا باپ نے یہ بات اسے سمجھا دی تھی۔ جی ہاں، خدا باپ نے مقدس پطرس سے یہ بات کر کے پہنچا دی تھی کہ میں صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا تھا، میں نے 8 سال پہلے یہ سب کام تمام دنیا کے لیے کیا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس خوشخبری کے پیغام کو دنیا کے ہر مذہب، ہر قبیلے، ہر قوم تک پہنچائیں۔ اور جب پطرس اس چیز کو جان گیا تو پھر جب وہ کرنیلیس کے گھر پہنچا تو وہاں اس نے جو الفاظ کہے وہ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اعمال 10 باب اور اس کی 34 اور 35 آیت میں خدا ان کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے جو اسے ڈرتا اور راستہ بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ آپ اور میں جج بن کے، قاضی بن کے لوگوں کے اعمال گنتے اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس میں وہ گناہگار لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں اور انہیں گھٹیا جانتے ہیں اور ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو خدا کو نہیں پہچان پائے کیونکہ ان تک وہ خوشخبری کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کے چناؤ میں ہیں، جیسے کرنیلیس تھا۔ کرنیلیس غیر اقوام میں سے تھا۔ ہمارے ارد گرد تو بستی ہی غیر اقوام ہے۔ اب تو ان مسیحی ملکوں میں بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے، ان کے بچے یسوع کو نہیں جانتے۔ ان کے لیے یہ خدا کا کلام ہے، جن کی ہم بری عادتوں کو، برے کاموں کو تو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان سے پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر مل نہ جائیں، ان کے کاموں میں شریک نہ ہو جائیں، ان کی طرح سے نہ بن جائیں، ان کے لیے پوزیسو اور پروٹیکٹیو رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن ذرا غور کریں، یسوع انہیں بچانا چاہتا ہے آپ کے ذریعے سے، یسوع انہیں زندگی دینا چاہتا ہے آپ کے ذریعے سے۔ کیا ہم اس یسوع کے چناؤ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یسوع آیا ہی گناہ گاروں کے لیے تھا۔ عزیزو، چناؤ خداوند یسوع کا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کون اس کا کہلائے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے، دعا میں ٹھہریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جنہیں چرچ کے بزرگوں نے آگے کیا کہ وہ خدا کی خدمت میں جائیں، وہ اور ایسے تمام لوگ جن سے خدا نے ڈائریکٹلی بات کی اور خدمت کا دروازہ کھولا، وہ سب اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ چناؤ خدا کا ہے، آپ کا نہیں، کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا۔ اس لیے آپ یسوع کے چناؤ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پطرس کی طرح صرف سبمیشن، فرما برداری دکھانی پڑے گی، اور اسی فرما برداری کی وجہ سے پطرس کو جب کہا گیا کہ چپ چاپ، خیر یہ تو میں چپ چاپ کا تو لفظ نہیں ہے، وہاں لکھا ہے کہ بے کھٹکے، بغیر خوف کے ان کے ساتھ چلا جا۔
सो अजीजो, आपकी ज़िंदगी में कितने लोग हैं? एक दफ़ा बाइबल स्टडी देते हुए हमने गिना था और हिसाब लगाया था कि करीबन हम हफ्ते में 32 ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको खुदा की ज़रूरत हो सकती है, और वो मुसलसल मिलने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमैन आपके घर आता है, दूध वाले लोग आपके घर आते हैं, और इसी तरह से आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे आपकी दिन में एक दफ़ा तो मुलाकात हो ही जाती होगी। ग्रोसरी जहाँ से हम लेते हैं उनसे आपकी मुलाकात हो जाती होगी, और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ आपको जो कुलीग्स हैं उनसे आपकी बातचीत हो जाती होगी। अजीजो, राह चलते कोई परेशान शख्स आपको या रोता हुआ कोई नजर आ सकता है, और जो चीज़ें बेचने वाले और एडवर्टाइजमेंट के पेपर डालने वाले लोग आपके दरवाजे पर आ सकते हैं, अखबार वाले आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग डिज़र्व करते हैं कि खुदा की खुशखबरी का पैगाम उन तक पहुंचाया जाए? क्या हमने कभी किसी की ज़िंदगी को छूने की कोशिश की? आपका छोटा सा इकदाम उनकी ज़िंदगियां बदल सकता है। मैं इस गवाही के साथ इस बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं जब इस मुल्क में आया था तो मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, और एक दिन मैं नाइट ड्यूटी करके तो जा रहा था, तो सामने से एक लेडी आ रही थी और उसका चेहरा बहुत परेशान था। शी वॉज अ यंग लेडी। खुदा के रूह ने मेरे दिल में आवाज़ दी कि इससे बात कर, और मैं सीधा उसके पास चला गया और उसको हेलो करके उसे रोका। मैंने कहा, खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। मैंने नहीं उससे पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहती है और आपके चेहरे पर क्यों परेशानी है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप खुदा को मानती हैं कि नहीं मानती, लेकिन मेरे दिल में खुदा ने डाला है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। वो मुस्कुराई और कहती, ठीक है, दुआ करो। मैंने उसके लिए दुआ की, और फिर उस दुआ के बाद उसने बताया और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगी कि आज मेरा यहाँ पहला दिन है काम के लिए, मैं इटली से आई हूँ और मैं चर्च नहीं जाती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि खुदा ने आपसे मेरे लिए बात की है। तो मैंने उसकी बात काट कर कहा, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। बस यही मेरी प्रीचिंग थी। और फिर मुझे वो कुछ अर्सा के बाद मिली और पता चला कि उस बेटी ने ना सिर्फ चर्च जाना शुरू कर दिया, बल्कि कुछ सालों के बाद एक मसीही और खुदा की खिदमत करने वाले बेटे से शादी भी की। और फिर जिस दिन वो इस शहर से छोड़ के वो स्कॉटलैंड अपने शोहर के साथ जा रही थी, क्योंकि उसका शोहर स्कॉटिश था, फिर मुझे अचानक मिली और कहने लगी कि मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जिस दिन पहले दिन मैं आई थी तो आपने मुझे ब्लेस किया था दुआ से। आज मैं इस शहर से जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसके साथ जाके स्कॉटलैंड में रहूँगी। आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने फिर उसके लिए खुदा के हजूर झुक के दुआ की और ब्लेस करके उसे खुदा उनके हजूर खुदा के हवाले किया। अजीजो, आपका छोटा सा एक्ट लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है। खुदा ने उसे तैयार किया, रोक लिया मेरे लिए। खुदा ने मुझसे बात की कि इसे मेरी ज़रूरत है, जा उसे बता। और खुदा ने उसकी परेशानियों को उठाया और खुदा ने उसको सचमुच वो ब्लेसिंग्स दी जिसकी वो मुतलाशी थी।
وہ یہاں آ کر یہاں کے رنگ میں رنگنے کی بجائے جو وہ پہلے ہی تجربہ کر چکی تھی، ایک نئے تجربے سے گزرنا شروع ہو گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی؟ کیا کسی پریشان چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایسا خیال آیا؟ سوچیں، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جنہیں یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع انہیں پیار کرتا ہے۔ یہ چناؤ خداوند کا ہے، یہ چناؤ اسی کا، یہ خدمت اسی کی ہے، یہ کام اسی کا ہے۔ عزیزو، میں آپ سے اس بات کے لیے بار بار التماس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم خدا کی آواز کو اگنور کرنا چھوڑ دیں اور اس کی مرضی کے مطابق جنہیں یسوع کی ضرورت ہے ان کے پاس پہنچیں، جائیں، تاکہ زندگیاں بدلیں اور اس کا آنا جلد ہو۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اس کلام کے مطابق آپ کی زندگیوں میں یسوع کا کام ہوتا چلا جائے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا یسوع، میں تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند، اس ملک میں تو لایا اور تو نے خداوند یہ ساری خدمت کا کام مجھے سونپا، جس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، اور جس کے لیے میری گواہی بھی ہے کہ خداوند کیسے تو مجھے کہہ کر اس ملک میں لایا، اور تو نے مجھے ایک دن بھی نہ بے روزگار رہنے دیا، نہ بھوکا سونے دیا خداوند، بلکہ تیری برکتوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اگر میں ان کے لیے شکر کروں تو مجھے کئی سال چاہیے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں ان روحانی برکتوں کے لیے اور ان تمام روحانی بیٹے بیٹیوں کے لیے جو تو نے مجھے دبئی میں بھی، ابوظہبی میں بھی اور اس ملک میں آ کر بھی خداوند تو نے مجھے دیے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں جو خداوندہ اس ملک میں لا کے تو نے مجھے بہت سارے اور ممالک میں متعارف کرایا، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو خداوند تو نے اپنے جلال کے لیے چنا ہوا تھا کہ وہ میرے ذریعے سے تیرے پاس آئیں، اس لیے تو مجھے اس ملک میں لایا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں تمام اپنے ساتھیوں کے لیے، خادموں کے لیے خاص طور پر التماس کرتا ہوں کہ خداوند پاک روح تو ان سے بھی بات کر، انہیں سکھا کہ کیسے تھوڑے میں وفادار رہنا ہے تاکہ وہ بڑی برکت تجھ سے پا سکیں۔ ہاں خداوندہ، تو بہت بڑا کراؤڈ نہیں چاہتا خداوندہ، کیونکہ جب لوگ 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے سیر ہو کر تیرے پیچھے بہت بڑی بھیڑ لگ رہی تھی، تو خداوند تو نے انہیں کہہ دیا کہ تم اس لیے نہیں میرے پیچھے آئے کہ کلام سنو، بلکہ تمہیں وہ روٹیاں یاد آتی ہیں۔ ہاں یسوع جی، بہت سارے چرچز، بہت سارے کلیسیاں ایسی ہی ہیں خداوندہ، انہیں وہ معجزے اور انہیں وہ سائنس اینڈ ونڈرز سے زیادہ پیار ہے بشرط کے لوگوں کی روحوں میں۔ سو خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور روحوں کو جیتنے کا پھل دے، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے ہم خدمت کو، بہنوں کو، سب کو، تاکہ تیرا کام دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اپنا ہاتھ بڑا، چھو دے، مدد کر خداوندہ، تاکہ ہر ایک جہاں تک ہو سکے تیرے کلام کی سچائی کو اپنی زندگی سے، اپنے پریکٹیکل لائف سے اور تیرے کلام سے خداوند لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ آج خاص طور پہ میں تمام بیماروں کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں، ایک ایک شخص، بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی، جو بھی خداوند تیرے کلام کے بھوکے پیاسے ہیں اور اپنی بیماری کی وجہ سے خداوند وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، خداوند ایسے تمام لوگوں تک تو اپنے خادموں کو بھیج، اور خداوند جہاں خادم نہیں جا سکتے تو اپنا ہاتھ بڑھا کے انہیں چھو دے اور مکمل شفا دے۔ اس وبا کی بیماری سے جو لوگ پریشان ہیں،
جن کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں، گھروں میں مشکلات ہیں، فائنینشلی مشکلات ہیں، آپس کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، ان سب کو تیرے حضور لاتا ہوں تاکہ خداوند یہ وبا جلد ختم ہو اور لوگ تجھ میں تسلی پائیں اور آگے بڑھیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں اور تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرا فضل، تیرا رحم مانگتا ہوں، تیری حضوری مانگتا ہوں، اور خداوند اپنے خادموں کو اپنے پاک روح سے کلام کرنا سکھا، اس کی سننا اور اس پر عمل کرنا سکھا خداوند۔ اور خداوند خاص طور پہ میں ان نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے التماس کرتا ہوں جو خداوند شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور خداوند جو برداشت نہ ہونے کے باوجود خداوند وہ کچھ نہ کچھ ان کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، خداوند تو ان کی ساری رکاوٹوں کو دور کر اور ایسے جوڑے بنا خداوند جو تیری خدمت کے کام کو لے کر بھی آگے بڑھ سکیں اور تیری کلیسیا کی بھی ترقی ہو سکے خداوند۔ ہاں خداوند، ایسے تمام جوڑوں کو خداوند تو ایک روح میں جلد باندھ دینا تاکہ تیرا کام اور زیادہ ہو سکے خداوند۔ اور ایسی تمام بیٹیاں جو خداوند اپنی غلطیوں کے سبب سے غیر قوموں میں ہتھے چڑھ گئیں یا تجھ سے دور لوگوں کے ہاتھے چڑھ گئیں اور اب وہ خود بھی خدا سے دور ہو گئی ہیں، خداوند میں انہیں بھی تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ ایسے بیٹوں کو بھی جو غیر قوموں کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ تجھ سے دور ہو گئے، انہیں بھی میں تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ خداوند تو نے وزڈم کی روح، حکمت کی روح، دانائی کی روح دے کہ وہ تیری طرف لوٹ سکیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو نہ بیٹھیں بلکہ تجھ میں ترقی کریں۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ خاص طور پہ اس بیٹی کے لیے خداوند جس نے اپنی ماں کے لیے پاکستان سے دعا کی درخواست کی ہے، تو خداوند ہاتھ بڑھا اور اس کی ماں کے شولڈرز کی ساری درد کو، ساری تکلیف کو اپنے یسوع نام سے مکمل صحت و تندرستی دے کر اٹھا کھڑا کر۔ اور جتنے بھی مریضوں نے درخواستیں بھیجی ہیں دعا کے لیے، ان سب کے لیے تیری شفا چاہتا ہوں، انڈیا میں، پاکستان میں، فن لینڈ میں، اور خداوند اسی طرح سے زندگی کے مالک جو سویڈن میں، جرمنی میں، اور اٹلی میں، اور نائجیریا میں، امریکہ میں، اور خداوند اسی طرح سے سوڈان میں اور ایجپٹ میں، خداوند جتنے بھی لوگ کسی بھی طور سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سب کی دعاؤں کو تو اپنے حضور قبول کرنا اور آسمان کے دریچوں کو کھول کر انہیں برکت کی بارش برسانا، کہ سب ضرورتیں اپنی مٹھی سے پورا کرنا، ہر ایک برے وقت سے بچا کے رکھنا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ سو عزیزو، آئیے ہم خداوند کا برکات کے کلمات سے رخصت ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کہیں، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ سلامتی سے جائیں، آمین۔